अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स को आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं। आज आपको बताएंगे इस्लामाबाद में किस तरह से अचानक रात का मंजर छा गया और लोग क्यों खौफजदा हो गए। इसके बाद बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी की, जो कि अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं है उनके वकील के मुताबिक, लेकिन उन्हें इसके बावजूद भी अस्पताल से कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। इसके साथ साथ आज जो मुख्तलिफ जमानतों की केसेस थे उस पे समातें थी, उसमें क्या हुआ आपके साथ शेयर करेंगे। एक और जो मुलाकात हो रही है और जो पीछे चीज़ें चल रही हैं उसके हवाले से कुछ खबरें मज़ीद सामने आ रही हैं। अब एक और वफ्द की भी आमद का अहवाल है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर कुछ बात करेंगे कि इंडियन तैयारे के साथ क्या हुआ और पाकिस्तान ने मदद नहीं की तो फिर उसके बाद नतीजा क्या निकला। तो ये सब कुछ आज इस व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा मैं अपडेट्स पहले आपको दे दूं, उसके बाद तज्ज़िये की तरफ चलेंगे। अपडेट्स में ये है कि जी आज इस्लामाबाद में एक दफ़ा फिर से तूफ़ान शदीद किस्म का छा गया, आ गया और देखते ही देखते अचानक से सुबह से वैसे तो ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन फिर काली घटाएं ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से दाखिल हुई शहर में और उसके बाद फिर गरज चमक के साथ तूफ़ान की तरह बिल्कुल एक बारिश शुरू हो गई। बिल्कुल अंधेरा छा गया, तेज़ आंधी चली जिससे कुछ पेड़ वगैरह गिर गए। इसके बाद जब बारिश शुरू हुई तो उसके बाद उसके साथ ही झालाबारी शुरू हो गई और फिर से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बहुत सी गाड़ियां जो हैं उनको जुज़वी नुकसान पहुंचा है इस झालाबारी के नतीजे में। और इसके साथ साथ जो तूफ़ान आया है, आंधी है, तेज़ हवाएं हैं, चीज़ें गिर रही हैं, टकरा रही हैं, तो उस चक्कर में फिर ज़ाहिर और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये सारा मंजरनामा आज इस्लामाबाद पिंडी का था। ओवरऑल चूँकि गर्मी बहुत पड़ रही थी तो जब शुरू में मौसम चेंज सा नज़र आया तो लोग खुश हुए इस बात के ऊपर कि चलिए कम से कम गर्मी का जोर टूटा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं थमी, एक बाकायदा तूफ़ान था, इसलिए कुछ लोग खौफजदा भी हो गए जो बाहर सड़कों पर थे। ख़ास तौर पर उन्होंने बड़ा खौफनाक मंजर देखा कि बिल्कुल दिन के वक्त अंधेरा छा जाए और मुस्तकिल ऐसे लग रहा था कि वो एक चंद लम्हे के लिए नहीं था बल्कि ठीक ठाक टाइम इस तरह से ही सूरत हाल रही। तो वो काफ़ी खौफजदा करने वाला मंजर था और लोग ये सोचने पे मजबूर थे कि इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज एक ही महीने या एक दो महीनों के अंदर बार बार तूफ़ान का आना, नॉर्मल बारिश नहीं हो रही बल्कि तूफ़ानी बारिश हो रही है। तो अल्लाह ताला से खैर मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमाए और इस तरह की बारिशें, इस तरह के तूफ़ान, जो बड़े बड़े महल्लात में रहने वाले लोग हैं वो तो फिर भी महफूज रहते हैं। जो बेचारे कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग हैं जिनके छत पर जो साया है वो इतना मजबूत नहीं होता, वो तो बेचारे अपनी जान की बाजी पे हार देते हैं। तो अल्लाह ताला बस इस बारे में रहम फरमाए। लेकिन बात वही है कि ये तूफ़ानों का आना, इस पे भी लोग ये बात करते हैं कि ये ज़लज़ले, ये तूफ़ान जो आते हैं ये भी कहीं अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग्स तो नहीं होती कि अपने अमाल को दुरुस्त कर लिया जाए, लेकिन साइंटिफिकली लोग कहते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज का असर है। तो बहरहाल ये इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद में सूरत हाल है और उसके बाद फिर जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरह देखा गया। अटक में भी तूफ़ानी बारिश हुई, उसके बाद स्वात से भी यही खबरें आई हैं, वहाँ पे भी झालाबारी हुई। अब खबरें आ रही हैं कि आगे ये सिलसिला पंजाब के मैदानी इलाकों की तरफ भी आ जाएगा शाम तक और शायद वहाँ पे भी बारिश वगैरह हो या कम से कम आंधी और तूफ़ान झक्कड़ चलने का खदशा बहरहाल मौजूद है। अब आ जाते हैं जी कि मुल्क के अदालती मंजरनामे पर आज क्या कुछ हुआ। आज यास्मीन राशिद साहिबा की ज़मानत के ऊपर एक दफ़ा फिर से समाअत होना थी, लेकिन एक दफ़ा फिर से रिकॉर्ड नहीं पेश किया जा सका। मतलब है कि अब ना प्रोसिक्यूटर को शर्म आती है ये बात करते हुए और ना ही जज को शर्म आती है ये बात सुनते हुए कि बार बार जब कोई एक शख्स एक ही बहाना लगा रहा है तो कम से कम आप उसको ही लाइन हाजिर कर दें कि भाई तुम, इसका मतलब है कि रिकॉर्ड तुमने पेश ही नहीं करना तो मैं तो फिर दे रहा हूँ ज़मानत। लेकिन आपको पता है जिस तरह से अदालतें भी जकड़ी हुई हैं और जिस तरीके से सारा सिस्टम काम कर रहा है, तो एक बेशर्मी का नंगा नाच है जो चल रहा है और देखते जाइए आप कब तक ये नंगा नाच चलता रहता है। तो यास्मीन राशिद साहिबा को आज भी ज़मानत नहीं मिलेगी क्योंकि जी रिकॉर्ड पेश नहीं हो रहा। अब वो अगले 10 साल रिकॉर्ड पेश ना हो तो 10 साल ज़मानत नहीं मिलेगी। तो ये इस निज़ाम की जो है वो एक स्याही है जो हमारे मुंह पे मली जा रही है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि आपको पता है बीमार थे, अस्पताल में मुंतकिल थे और वहाँ पर उनसे कुछ अहम मुलाकातों की भी खबरें आ रही थी। पहले साद रफ़ीक साहब भी उनसे मिले, बैरिस्टर गौहर भी मिले, सलमान अकरम राजा साहब भी मिले, परवेज़ इलाही साहब भी मिले। तो बहुत से लोग आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। तो ऐसा लग रहा था एक पूरी सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है ये अस्पताल इस वक्त, कार्डियोलॉजी। लेकिन फिर आज ये भी खबरें आई कि कुछ और लोग भी उनसे मिलने आए जिनमें इनके पुराने साथी मौजूद थे।
یہ سب چیزیں صرف عیادت تک محدود تھیں یا کسی چیز کے لیے شاہ صاحب کو کنونس کیا جا رہا تھا؟ یہ اب بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ میسیجنگ تو بہرحال ہو رہی تھی، اور اس سے آج جو واقعہ پیش آیا اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ان کو اچانک سے دوبارہ کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ اگرچہ ان کے وکیل مطمئن نہیں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ابھی ان کا علاج جاری ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں منتقل کیا گیا۔ جو فوٹیج بھی آئی ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے، اور اس فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی تیزی سے ان کے اسٹریچر کو لے جایا جا رہا ہے اور باہر نکالا جا رہا ہے اسپتال سے، اور اس کے اوپر جو کچھ ایک شخص کی آواز بھی آتی ہے ویڈیو میں جو کہہ رہا ہے کہ آرام نہ بھی تو لے جا سکتے سی، یعنی کہ آرام سے بھی تو لے جایا جا سکتا تھا۔ یعنی دیکھنے والا بھی اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ ایک مریض کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اس طرح تیزی سے بھگاتے ہوئے اسٹریچر کو لے کے جا رہے ہیں، اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ گر بھی سکتا ہے، اس کو خدا نخواستہ چوٹ بھی لگ سکتی ہے، اور وہ گھبراہٹ کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا مریض کو ٹریٹ کرنے کا، لیکن ایسا ہی لگتا ہے کہ جو ان سے شاید کچھ ایکسپیکٹیشن تھی وہ پوری نہیں ہوئی، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ جیل میں غصے میں ایسا لگ رہا ہے کہ منتقل کیا گیا ہے، اور اس لیے ان کے ساتھ جو طریقہ کار تھا وہ بھی اس طرح سختی والا روا رکھا گیا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے یہ منظر دیکھنا مجھے تو اچھا نہیں لگا۔ ایک تو وہ ایک بزرگ سیاستدان ہے، دوسرا ایک بوگس مقدمے میں گرفتار ہیں، تیسرا وہ آپ کے ملک کے سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، پاکستان کو مختلف انٹرنیشنل فورمز پر انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے، اور آپ ان کو اس طریقے سے بوگس مقدمات میں تضحیک آمیز اور توہین آمیز طریقے سے اگر ٹریٹ کریں گے تو آپ باہر کے لوگوں کو بھی کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اور تیسرا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بیمار بھی ہیں اور اس کے ساتھ آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ تو میں تو اس ویڈیو کو دیکھ کر بالکل بھی مطمئن نہیں تھی، بہت مجھے برا لگا، اور یہ جو پنجاب پولیس ہے، جو مریم نواز کی پنجاب پولیس ہے، یہ تو بالکل ہی جانوروں کی طرح ٹریٹ کرنا شروع ہو گئی ہے لوگوں کو، اور سیاسی مخالفین کو کیوں نہ کرے۔ اسی چیز کی تو ان کو تھپکی ملتی ہے، شاباشی ملتی ہے، اس چیز کے اوپر ان کو انعام ملتے ہیں، ان کو اپریسیشن ملتی ہے، تو اس وجہ سے وہ بڑھ چڑھ کر یہ بے شرمی کی حدیں پار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا کارنامہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ واپس کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اعجاز چودھری صاحب کی البتہ ایک مقدمے میں آج ضمانت کی خبر آئی ہے کہ ایک مقدمے میں انہیں ضمانت مل گئی ہے ابھی، لیکن ان کے اوپر مزید بھی مقدمات ہیں، تو رہائی ابھی بھی شاید ان کی ممکن نہیں ہو پائے گی۔ تو یہ آج عدالت سے خبریں تھیں، اب اس میں سے کیا اچھی خبر ہے یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، لیکن اس سارے بیچ میں جو ایک خبر آ رہی ہے اس حوالے سے کہ سیاسی منظرنامے پر کیا ہو رہا ہے، تو یہ ضرور پتہ چل رہا ہے کہ ایک اور وفد جو ہے، اور یہ وہی پاکستانی نیشنلز کا وفد بتایا جا رہا ہے جو بیرون ملک مقیم ہے، اور وہ دوبارہ سے یہاں پہ ملنے اور ملاقاتیں کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ساری ڈسٹریکشنز ہی ہیں، نہ پہلے ان کے وفد کی ملاقاتوں سے کوئی خاص کچھ ہم نے دیکھا کہ آؤٹ کم تھا، نہ اب، اور اب تو ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک بہتر پوزیشن میں ہے پہلے سے، ان کو نیا جنگ کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ کامیابی کی وجہ سے ایک کانفیڈنس ملا ہے، اس کی وجہ سے ابھی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی کسی طرح بھی کسی پریشر میں یا کسی دباؤ کے تحت جو ہے وہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ تو وہ اب سوچ رہے ہیں کہ ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہمیں اپوزیشن کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اس حکومت کی ایون ضرورت ہے، تو ہم تو خود ہی سب کچھ ہیں۔ تو اب ایسے موقع کے اوپر کیا انہیں کوئی کسی بات پہ کنونس کرے گا؟ لیکن یہ خبریں ضرور آ رہی ہیں کہ جو آخری علی امین گنڈا پور صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں، اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ یہ ٹیبل پہ آپشن موجود ہے کہ آپ ایک قومی حکومت کا حصہ بن جائیں فی الوقت، یعنی کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، یہ ساری مل کے ایک قومی حکومت بنا لیں اور آپس کے کچھ معاملات کو طے بھی کر لیں، اور آگے کے جو الیکشنز کروانے ہیں جس طرح بھی جب بھی، تو اس کے اوپر آپ لوگ جو ہے وہ ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیں۔ تو یہ ایک آپشن جو ہے یہ ٹیبل پر موجود ہے جس کے لیے وہ کنونس کرتے پائے گئے عمران خان صاحب کو۔ کچھ ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے یہ تک کہا کہ شاید یہ ہمارے پاس اب بات چیت کا آخری آپشن ہے، اگر ہم نے اس دفعہ بھی اس کے اوپر کوئی لچک نہ دکھائی، کسی فیصلے پر نہ پہنچے، تو پھر شاید ہم سے دوبارہ
یہ والے آپشنز دینے کا بھی موقع چلا جائے گا، چھین لیا جائے گا. لیکن عمران خان صاحب نے اس بات کے اوپر پہلے کی طرح صاف بات کی علی امین گنڈا پور کو کہ یہ کام کرنا ہوتا تو پہلے ہی کیا جا سکتا تھا، لیکن میں اپنی رہائی کے لیے یا وقتی ریلیف کے لیے اپنے موقف کا، اپنے اصول کا سمجھوتا نہیں کر سکتا. ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے مل کے حکومت بنانے کا مطلب تو یہی ہوگا کہ آپ نے پھر ایکسیپٹ کر لیا کہ جو پھر دھاندلی ہوئی وہ سب ٹھیک تھا. اور یہ اگر آپ ایکسیپٹ کر لیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آئندہ کے لیے ہمیشہ راستہ کھول دیا اس ملک کے لیے کہ آئندہ پھر اسی طرح کے الیکشنز ہوا کریں گے، اور پھر سارے الیکشن کی ایک پوری ایکسرسائز کرنے کا فائدہ نہیں. سب اسی طرح ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس کو کتنی سیٹیں بندر بانٹ کر کے دینی ہیں اور کس نے حکومت بنانی ہے. تو یہ سسٹم ہی کے تو خلاف ہم نے ساری جدوجہد کی ہے. اگر اسی کو ایکسیپٹ کر لیا تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں. تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کلیئر کٹ کہا ہے کہ کوئی بات کرتا ہے نہیں کرتا، آخری موقع، پہلا موقع، مجھے ان تمام چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے نزدیک صرف یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ مزاحمت کریں، اور مزاحمت سے ہی جو بھی اس سسٹم کی تبدیلی ہے وہ ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب اس کے بعد پھر علی امین گنڈا پور صاحب بھی جو ہے وہ ظاہر ہے مایوس ہو گئے کہ وہ اس بات پہ کنونس نہیں کر سکے عمران خان صاحب کو. لیکن بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ اس خبر کے آس پاس میں صداقت ہو سکتی ہے. میں خود آپ کو کئی بار یہ کہہ رہی ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کے ساتھ لڑنا ممکن نہیں ہے، اور لڑائی سے محض نقصان اپنا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. کبھی ورکرز کی جانیں جا رہی ہیں، ورکرز جیلوں میں جا رہے ہیں، ایک طویل قسم کی جد و جہد کی وجہ سے لوگوں کے معاشی طور پر گھروں کا کباڑہ ہو گیا ہے. اور پھر مستقل اس کے بعد حل کیا ہے؟ حل یہی ہے، ابھی تک جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ عمران خان بھی جیل میں ہی ہیں اور باقی لیڈرز بھی جیل میں ہی ہیں. تو ابھی تک تو کچھ حاصل نہیں کر پائے. تو اس لیے بہت سے لیڈرز شاید مایوس ہو چکے ہیں، اس لیے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے ہی منت ترلا پروگرام سے ہی راستہ نکال لیا جائے فی الوقت، اور پھر بعد میں بات کی آگے کی سیاست کی جائے. لیکن عمران خان کچھ ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں. وہ ان چیزوں کے اوپر اب بلیو نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس راہ میں جان بھی جائے تو مجھے پرواہ نہیں. تو اس وجہ سے وہ کسی بھی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ جو ساری سچویشن ہے، اس کے بعد مزاحمت میں کتنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں وہ عمل کریں گے. ایک خبر کچھ دن پہلے میں نے سنی، فیصل چودھری صاحب بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے تھے. کچھ کورٹ رپورٹرز نے ان سے بھی پہلے یہ بات کی تھی کہ اب جو 9 مئی کے مقدمات ہیں ان کا جب فیصلہ آئے گا تو 40-50 MNAs وغیرہ تو ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے، ان کو سزائیں سنا دی جائیں گی تو وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے. اور یہ سیٹیں جب خالی ہوں گی تو اس کے بعد نئے الیکشن ہوں گے ان سیٹوں پر، اور ظاہر ہے نئے الیکشنز میں PMLN کو جتوا دیا جائے گا. اور پھر اس طرح PMLN کی اتنی میجورٹی کر دی جائے گی کہ انہیں پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت نہ رہے کسی بھی حوالے سے اس حکومت کو چلانے میں. تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی اب پی ٹی آئی کے جو باقی سیٹیں ہیں، مخصوص نشستیں تو ظاہر ہے ان کو ہی ملیں گی حکومت کو، ساتھ میں جو ان کی یہ جیتی ہوئی جنرل نشستیں ان کو بھی کم کرنے کے لیے پورا پلان تیار ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اچھا ہی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ ان میں سے صرف اس لیے جدوجہد کرنے سے انکاری تھے کہ جناب کہیں ہماری سیٹیں نہ چلی جائیں، کہیں ہمارے اوپر پریشر آیا اور ہم سے اس کا کچھ بھگتا نہ جائے سارا خمیازہ، تو پھر میرا خیال ہے کہ جب ان کو پتہ ہے کہ آپ جدوجہد کریں گے تب بھی، اور اگر آپ جدوجہد نہیں بھی کریں گے تب بھی آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا، تو جب آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ملنا، تو پھر آپ آخری حد کے لیے یہ ضرور کرتے ہیں کہ پھر جو آپ کے پاس جدوجہد کا ایک آپشن ہوتا ہے آپ کہتے ہیں چلو اس کو تو میں بھرپور طریقے سے کر لوں. تو یہ ممکن ہے کہ عمران خان کے بہت سے ایسے ساتھی جو کہ دل سے شاید ابھی یہ سمجھتے تھے کہ جدوجہد کا فائدہ نہیں ہے، ان کو الٹیمیٹلی جدوجہد کرنی ہی پڑے جب وہ یہ دیکھیں کہ جدوجہد نہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ایک الگ قسم کا منظرنامہ جو ہے وہ بنے گا. لیکن الٹیمیٹلی عمران خان کو اتنا یقین کیوں ہے اس بات کے اوپر کہ مزاحمت اور عوامی جدوجہد سے، عوامی طاقت سے ہی اس سسٹم کو بدلا جا سکتا ہے. یہ منہ سے الفاظ آپ نے بہت سے لوگوں کے سنے ہوں گے، پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کے منہ سے آپ نے یہ بات سنے ہوں گے، لیکن میں آپ کو اپنے طور پر بتاؤں تو ان میں سے شاید ہی کسی کو یقین ہو کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے. ان میں سے یقین صرف ایک ہی بندے کو ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ بندہ ہے قیدی نمبر 804. باقی سب اس کے فکرے ہیں، دہراتے ضرور ہیں، لیکن کسی کو بھی اس میں 100% یقین نہیں ہے اس بات کا. یقین اگر کسی کو ہے 100% تو وہ پھر عمران خان کو ہی ہے کہ صرف اسی طریقے سے تبدیلی آ سکتی ہے. تو دیکھتے ہیں جی پریکٹیکل انالیسز، اسیسمنٹس کی کامیابی ہوتی ہے یا پھر یقین کی کامیابی ہوتی ہے.
آخر میں تھوڑی بات سندھ کے حوالے سے بھی کرتے ہیں، جہاں پر رات گئے عجیب و غریب صورتحال تھی۔ سندھ میں موروں میں حالات کافی خراب ہوئے۔ وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ جو سندھ میں نہروں کا منصوبہ تھا اس کے اوپر ظاہر ہے کہ سندھی کانفرنس جماعتوں کے تحفظات تھے، سندھیوں کے تحفظات سے، اور اس کے بعد پہلے تو یہ کہہ دیا گیا کہ فی الحال اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا، رک گیا ہے، لیکن خبریں یہ آ رہی تھیں کہ شاید پھر بھی کہیں نہ کہیں کام جاری تھا، جس کی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں دوبارہ سے احتجاج پر مجبور ہوئے اور انہوں نے دھرنے وغیرہ بھی دیے۔ اس کے بعد پولیس کی طرف سے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا تو یہ لوگ مشتعل ہو گئے۔ کل یہ بھی خبریں تھی کہ کچھ جو ان کے صوبائی وزیر ہیں وہاں کے سندھ کے، ان کے گھروں میں بھی لوگ داخل ہو گئے اور وہاں پہ انہوں نے پرتشدد مظاہرے کیے، آگ لگا دی اور اس قسم کی اطلاعات بھی آنا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے کل یہ بھی ایک خبر سنی کہ آصفہ بھٹو کا جو قافلہ ہے، آصفہ بھٹو زرداری کا جو قافلہ ہے، اس کے اوپر بھی لوگوں نے پتھراؤ کیا ہے اور کچھ انہوں نے وہاں پہ بھی گاڑیاں روکنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال وہاں سے وہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے ان کے گارڈز اور سیکیورٹی فورسز۔ اس کے بعد یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کل رات سے موروں میں بالکل ایک کرفیو جیسی صورتحال ہے، شدید قسم کا یہاں پہ ایک کریک ڈاؤن بھی جاری ہے مختلف لوگوں کے اوپر، کارکنوں کے اوپر بھی مختلف جماعتوں کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عام لوگ ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ نیٹ بھی معطل ہے، بجلی وغیرہ بھی ڈسکنیکٹ ہے کافی بڑے ایریا میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اس وقت بہت بڑی تعداد میں پولیس وغیرہ تعینات ہیں۔ تو موروں سے یہ خبریں آ رہی ہیں، اندرون سندھ سے یہ خبریں جو ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ اس قسم کا اگر آپ کہیں غصہ اور ریاکشن جو ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ یہ کافی آئی اوپنر ہیں اور کافی الارمنگ ہیں پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کے لیے بھی، لیکن بہرحال یہ تمام جو چیزیں اس کے اوپر اب کافی زیادہ جو ہے وہ ظاہر ہے سختی کی جا رہی ہے۔ ادھر جو پی ٹی آئی نے بھی رات میں انقلاب کے لیے اور عمران خان کی رہائی کے لیے جو ایک مارچ کیا تھا، اس کے اوپر بھی اسی طرح پھر کریک ڈاؤن کیا گیا اور کافی گرفتاریاں وغیرہ بھی ہوئیں، کچھ لوگ پھر واپس لوٹ آئے اور اس طرح سے وہ سلسلہ تھا۔ لیکن بہرحال سندھ میں بھی ماحول جو ہے وہ اس وقت فل گرم ہوا ہوا ہے، سڑکیں گرم ہوئی ہوئی ہیں۔ تو یہ اب ساری سچویشن ہے۔ باقی ایک خبر اور دینی ہے، چلیے اب اگلے ولاگ میں اس پہ بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔